अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कयूम सिद्दीकी, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सैयद महताब हैदर ने, जो हमें मुआशी बहरान और मुल्क जो इस वक्त मुआशी महाज पर बरसरे पैकार है IMF के साथ, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको मुख्तसरन बताते चलें आज की 3 अहम डेवलपमेंट्स जो कि मुआशी फ्रंट से हमें सुनने को मिल रही हैं। आज के दिन इंटर बैंक में डॉलर 18 रुपये 74 पैसे महंगा हुआ एक ही दिन में, और डॉलर 284 रुपये 85 पैसे की सतह पर पहुंच गया। उसके बाद स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद में 3% इजाफा हुआ। शरह सूद 17 से बढ़कर 20% हो गई, और महंगाई में भी रिकॉर्ड इजाफे की खबरें हैं। आज के दिन सोने की फी तोला कीमत में 9,400 रुपये इजाफा हुआ एक ही दिन में, और फी तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। तो ये सूरत हाल है। कयूम सिद्दीकी साहब, हम सियासत पे तो बात करते रहते हैं, मगर हमारी सियासत और इलेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये सारे जुड़े हैं कौम की जेब से, पाकिस्तान की जेब से। तो मालूम करते हैं सैयद महताब हैदर से कि क्या सूरत हाल है, हमारी जेब में किसका हाथ है और हमारे हाथ किसकी जेब में। महताब हैदर साहब, ये IMF के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सुनने को और पढ़ने को नहीं मिल रही, आप बताएं ये क्या सूरत हाल है। देखें, इस टाइम जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो जैसे जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी पीक को जा रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी पीक की तरफ बढ़ रहा है। आप को सर में एक चीज जो है वो जरा आप और आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने पिछले साल पहले 7 माह में कोई 12 अरब डॉलर से जायद के कर्ज और ग्रांट्स लिए थे, मुख्तलिफ मल्टीलैटरल से भी, जिसमें बायलैटरल भी शामिल थे। अब हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि 7 माह गुजर चुके हैं और पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने बजट में टारगेट किया था। 7 माह में सिर्फ 6.1 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मल्टीलैटरल और बायलैटरल और कमर्शियल बैंक्स ने लोन्स दिए। यानी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इस हद तक खराब है कि अब हमें कर्जा देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि IMF जो है वो पाकिस्तान की जो इस टाइम बैलेंस शीट या उनके सामने जो चीजें हैं उससे वो मुतमिन नहीं है। IMF जो है वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं IMF को कतन वो जस्टिफाई नहीं करा दे सकता, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स की गई हैं जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और उसमें जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है। उन्होंने बताया है कि IMF हमारे सामने उसी तरह की शराइत रख रहा है जिस तरह की शराइत उन्होंने 1998 में रखी थी। ये 1998 जो है बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 1998 वो अरसा है जब पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में मई में न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन किया था। तो उसके बाद IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था, स्टॉल हो गया था, और फिर 24 प्रायर एक्शन थे जिनको करने के बाद IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ था। तो वो कंपैरिजन कर रहे थे कि वो उस टाइम जो सूरत हाल थी बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है कि IMF की जो जितनी शराइत हैं वो मुश्किल तरीन भी हैं। और देखें, IMF ने भी अपनी एक चीज चेंज की, और वो चेंज ये की कि पहले ये होता था कि प्रायर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले हो जाता था, प्रायर एक्शन बाद में होते थे, उसके बाद वो बोर्ड में लेकर जाते थे। अब ट्रस्ट डेफिसिट के हैं, उनकी पॉलिटिक्स के हैं कि अब प्रायर एक्शन वो पहले करवा रहे हैं, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। आप ये कहना चाह रहे हैं आम फहम जुबान में महताब साहब कि अब IMF जो है वो मुआहदा करने से पहले मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का तकाजा कर रहा है, और इसकी वजह यह है कि IMF पाकिस्तान की हुकूमत को काबिल एतबार नहीं समझता, और इस काबिल एतबार न समझने की बड़ी वजह क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वी आर लिविंग बियॉन्ड अवर मीन्स। हम अपने वसाइल और अपनी चादर से ज्यादा हमने पाँव फैलाए हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर एलीट कैप्चर है, और इस एलीट कैप्चर को IMF भी ये कहता है कि आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं, लेकिन जब बैठ के टेबल पे नेगोशिएट करते हैं तो वो अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, वो GST के ऊपर इजाफे पे जोर देते हैं। नहीं, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात हुई महताब साहब, ट्रस्ट डेफिसिट, क्या आप उनको एतबार ही नहीं है हमारे सियासतदानों पे
تو کیا اس کی وجہ موجودہ حکومت ہے یا پچھلی حکومت بھی ہے؟ ہماری بھی غلطی ہے، ان کی بھی اپنی پالیٹکس ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان کا اس ٹائم کہ یہ پروگرام، ایک تو ہماری انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پھر عمران خان صاحب نے معاہدہ کر کے اس کو بریچ کیا، ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بھی ڈیویٹ کیا ان کی شرائط سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے وہ امریکہ اور چائنا کی جو ٹینشن ہے آپس میں، وہ بھی ہم درمیان میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، تو دیٹ از اندر ایشو۔ تو ملٹیپل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات۔ اچھا، آپ یہ مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آ گیا ہے، پاکستان بلیک میل بھی ہو رہا ہے؟ بالکل، اگر آپ اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کریں تو میں اس کو کہوں گا یہ بالکل پراپر پرسپیکٹو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ پتا ہے کہ ان کے ریزروز گر گئے ہیں، اور اگر ہم اس ٹائم ان کی بیکنگ پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو ڈیفالٹ سے یہ نہیں بچ سکتے۔ تو آئی ایم ایف ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مطلب ہے کہ کیا آئی ایم ایف کا کوئی پولیٹیکل ٹارگٹ ہے؟ کیا ہے آئی ایم ایف کے اوپر؟ کون سا ایسا کوئی دباؤ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچا کے کیا چاہتا ہے؟ قیوم صدیقی صاحب، یہ جو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں سب سے زیادہ ایگزیکٹو بورڈ پہ جس کی پریزنس ہے اور ووٹنگ اس کی پاور ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ 16% سے زیادہ ان کے ہیں، اور اگر وہ یورپین یونین کو ساتھ میں لائیں تو یہ کوئی 45 سے 50% بن جاتا ہے۔ تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جو پالیٹکس انہوں نے کرنی ہے وہ کریں گے، مسئلہ ہمارے یہاں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 2016-17 کا پاکستان بہتر نہیں تھا آج سے؟ چلیں، یہ تو وہ سوال ہے جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے تو کبھی نہیں رہا اور نہ ہی شاید کبھی ہوگا۔ مگر مہتاب صاحب یہ بتائیں، مطلب یہ اسی وقت ہے جب سے پیناما شروع ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ بتائیں مہتاب صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان اس ٹائم آج سے بہتر تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا، سوال ہونا چاہیے، یہ بات تو بالکل جواب ملنا چاہیے۔ دیکھیں، جواب بڑے واضح ہیں۔ اکانومی کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں 2016-17 کا پاکستان 2023 کے پاکستان سے 1000 درجے بہتر تھا۔ چلیں مہتاب صاحب، اب یہ بتائیں، یہ جو ڈالر نے ایک دم 18 روپے تک کی اڑان بھری ہے، یہ ایک دن کے اندر، اور پھر شرح سود میں جو 3% اضافہ ہوا ہے، تو یہ کیا ہونے لگا ہے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ؟ کچھ تھوڑا سا عام فہم زبان میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کی شرائط تھی جو ہم نے پوری کی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اکنامک ٹرم میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں۔ اسٹیگفلیشن سے مراد یہ ہے کہ ہماری گروتھ سلو ڈاؤن ہوگی، مزید سلو ڈاؤن ہوگی، اور انفلیشن پہلے 30 سے 35% کی بات کی جا رہی تھی، اب جو اقدامات ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں 35 سے 40% کے درمیان ہوگی۔ تو ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، ایک طرف لو گروتھ ہے، ہائر انفلیشن ہے۔ اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ سارے اس ملک میں بے روزگاری بڑھے گی اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ یہ پہلے چیزوں سے ذرا ڈفرینٹ ہے اس دفعہ۔ پاکستان کی مڈل کلاس خطرے میں ہے۔ یہ مڈل کلاس جو ہے یہ کہیں پاورٹی لائن سے نیچے نہ چلی جائے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، اب کب تک ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم پہ رحم آ جائے گا؟ آج فائنانس منسٹر نے جو ٹویٹ کیا ہے جی، اس میں وہ یہ توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک کے دوران پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ 4 ویکس پہلے بھی وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں۔ اچھا مہتاب صاحب، کبھی آپ کی ان سے یہ بھی بات ہوتی ہوگی کہ یہ ہے نا، ہم سارا ریلائی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے اوپر، فرض کریں آئی ایم ایف، لیٹس پریپیئر فار دا ورسٹ، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا پروگرام نہیں ہوتا ہے، تو پاکستان کے پاس کیا آلٹرنیٹس ہیں؟ کہاں جائے، کیا کرے؟ دیکھیں سر، یہ بنیادی طور پہ ہماری جو پاپولیشن، جو سائز آف دا کنٹری ہے، یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں۔ پھر دوسرا راستہ ہمارے پاس یہی بچتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کے پاس جائیں، جس میں چائنا شامل ہے۔ چائنا کے آج فارن آفس نے ایک بڑی پازیٹیو قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور $700 بلین انہوں نے پاکستان کو دے دیے ہیں۔ $1.3 بلین ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ود ان کپل آف ویکس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای سے جا کے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں۔ ان کی کمٹمنٹس، سعودی عرب اور یو اے ای کی کمٹمنٹس مشروط ہیں آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تک ان کی مشروط ہیں آئی ایم ایف ڈیل کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے جائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں۔
اچھا بطور ایک اکانومی اٹیک والی بات ہے جی مہتاب صاحب آخر میں آخری سوال بطور ایک اکانومی رپورٹر جو ملک میں اس وقت انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات اور الیکشنز اس وقت پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے یا پھر یہ پاکستان کی معیشت آپ کے نزدیک کون سا مسئلہ بڑا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی تو اس لیے اس ٹائم ریاست کی سروائیول کے اوپر اور ایگزسٹنس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں ہمیں اس کو سٹیبلائز کرنا چاہیے اپنی اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے اور میں پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چارٹر آف اکانومی پہ یہ بات کریں مہربانی کر کے اس ٹائم چارٹر آف اکانومی کر لے پالیٹکس ان کی چلتی رہے گی جو بھی آئے بالکل ایک مشکل صورتحال جو ہے نا اس کے سامنے بھی بہرحال جی الیکشن کی تاریخ سے پہلے قیوم الیکشن کی تاریخ سے پہلے جو میرے خیال میں میثاق معیشت پہ جو ہے اس پہ اتفاق کرنا زیادہ ضروری ہے اور قیوم صاحب ہم اگلے سیگمنٹ میں ہم میرے خیال میں بات کریں گے ابھی ٹائم لیکن جو انہوں نے صورتحال دی ہے اس پہ چھوٹا سا باقی صدیقی صاحب کا ایک شعر ہے کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط گل غلط غنچے غلط خار غلط. نیکسٹ سیگمنٹ پاکستان کے معاشی بحران سے جڑا ہے ایک سیاسی بحران جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا دو صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کیا یہ 3-2 کی اکثریت کا فیصلہ تھا یا 4-3 کی مگر الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ اس فیصلے کی روشنی میں بظاہر کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے ذرائع کے مطابق کہ جو الیکشن شیڈول کا جو عرصہ تھا وہ 64 دن کا جو قانون کے مطابق بنتا ہے اس کو کم کر کے اب 54 دن کیا جائے گا. یہ کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ قیوم صدیقی صاحب. قیوم صدیقی صاحب الیکشن کمیشن میں کارروائیاں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں اور مگر اس سے پہلے کہ ہم الیکشن کمیشن کی آج کی کارروائی کے حوالے کی بات کریں آپ کو سناتے ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر شہزاد عطا الہی کی وہ میڈیا ٹاک جو انہوں نے کل سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے فوراً بعد اپنے پہلو میں کھڑے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ کی انہوں نے اور کچھ اہم قانونی نقطے اٹھائے. پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کیا رہے ہیں اور کیا اٹارنی جنرل کو یہاں کھڑے ہو کے بات کرنی بھی چاہیے تھی یا نہیں. جی سنتے ہیں. اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا. 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن. قیوم صدیقی صاحب اٹارنی جنرل صاحب جو بھی کہیں کہ ڈسمس کیا ٹھیک ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے مگر سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ ہم صدر عارف علوی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ریاست کا سربراہ ہے اور عمران خان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے زمان پارک بار بار مشورے کرتا ہے اور عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے. تو دوسری طرف ایک آئینی عہدیدار اٹارنی جنرل فار پاکستان ایک وزیر کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ پریس ٹاک کر رہا ہے. اٹارنی جنرل آئین کے شک 100 کے تحت وہ تعینات کیا جاتا ہے اور اس کو پاکستان کی تمام عدالتوں میں رسائی ہوتی ہے. اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ کسی عدالت میں کسی وقت بھی کھڑا ہو کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سنا جائے. وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف لا آفیسر ہوتا ہے. اس طرح سیاسی جماعتوں کی ایک میڈیا پریس ٹاک میں کھڑے ہو کے اٹارنی جنرل کا یوں بات کرنا, پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں نا کہ کیا ایسا کرنا چاہیے تھا اٹارنی جنرل فار پاکستان کو؟ مطیع اللہ جان صاحب, اس سے پہلے کہ ہم خالد جاوید خان صاحب کی بات کریں جو کہ سابق اٹارنی جنرل تھے, وہ تو پورے ٹاک شوز کے اندر ڈسکشنز کرتے تھے اور ٹھیک ہے بطور اٹارنی جنرل سارا بطور اٹارنی جنرل اور اس کے اندر پولیٹیکل اینگل بھی وہ دیا کرتے تھے. نہیں بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی. اچھا دوسری بات اب آج یہ اب اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے, یہ ایکس آفیشو کیبنٹ کا ممبر بھی تو ہے نا. بالکل ہے ایکس آفیشو ہے لیکن اس کی ایک کابینہ کے ساتھ بیٹھتا ہے
پھر دوسرا جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر اور بھی ہے, وہ کون ہے بھلا؟ وہ جب کل آپ نے مجھے صدر بنایا تھا, صدر پاکستان عارف الوی صاحب, آپ نے آج تک ابھی دیکھا کہ صدر پاکستان اپنا ایک پرائیویٹ وکیل جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر رہا ہو؟ آپ نے دیکھا؟ میرے خیال میں شاہد حامد صاحب ایک دفعہ پیش ہوئے تھے. اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس اٹارنی جنرل نے کوئی پولیٹیکل بات کی ہے؟ میرے خیال میں کسی وزیر کی پریس کانفرنس میں ہوا کیا, آپ یہ بھی سن لینا, اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. لا منسٹر اور یہ جو ہیں وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. اب ہم بھی تو میڈیا والے ہیں نا, یہ اتنی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, کسی سے پوچھنا اور یہ وہ, اور ہم نے جو ہے لا منسٹر کو کہا کہ جی ذرا آپ بتائیں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس میں اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتا دیں گے. تو اٹارنی جنرل نے صرف ایک پریپوزیشن بتائی ہے, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے میرے خیال میں وہ لا منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. لا منسٹر از اے پولیٹیکل پارٹی ریپرزینٹیٹیو. بھائی جان کیا لا منسٹر آفس ہولڈ نہیں کرتا؟ نہیں, آفس ہولڈ کرتے ہیں. وہ تو دیکھیں لا منسٹر جو ہے ایک مطلب میں اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, ایک لیگل کلیئرٹی ہے. اٹارنی جنرل کا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, لا منسٹر جو ہے کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. نو اس طرح دیکھیں, اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ ہمیں اپنا غیر جانبدارانہ رائے دیں, مشورہ دیں, اور انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل اوپینین بھی مانگا جاتا ہے. ایک ایسا آئینی عہدیدار جس سے سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ اوپینین مانگ سکتی ہے قانون کے تحت, تو کیا اس کو وزیروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اس طرح بیانات دینے چاہیے؟ یہ ایک روایت نہیں ہے, روایت نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے بریک کی ہے نا جناب. بات نہیں, ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بیٹھ کے اٹارنی جنرل انٹرویو دینا اور بات ہے, لیکن پریس کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے پریس کانفرنس میں میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہاں پہ انہوں نے کوئی کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے بطور چیف لا آفیسر بھی پیش ہوتے ہیں. وہ تو چیف لا آفیسر نے پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, آپ کو پتا ہے کہ ایک آیا تھا بیان اور اس کے اندر بھی سارا کچھ ہوا تھا. تو ہم نے کہنا یہ عدلیہ کے اسپوکس مین کب سے بن گئے, دیٹ از انادر تھنگ. پریس ریلیز اور اسٹیٹمنٹ کسی بھی آئینی ادارے کی رجسٹرار کی پریس ریلیز بھی جاری ہوتی ہے, مطیع اللہ جان صاحب بھی جاری کرتی رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ اپنی ایک, چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلیں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب, اس میں پولیٹیکل بات کیا کی انہوں نے. اچھا, اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اگر اٹارنی جنرل فار پاکستان چیف لا آفیسر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, تو کیا سپریم کورٹ کے اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل کو پھر جا کر اس حوالے سے کوئی ریویو نہیں فائل کرنا چاہیے؟ کیا کوئی لیٹر نہیں لکھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اٹارنی جنرل ایک آئینی عہدیدار کی اس بات کے اوپر, سپریم کورٹ کو یا خود اٹارنی جنرل یا پھر وفاقی حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے اس حوالے سے, وہ کلیئر ہوا کچھ؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ریویو کی بھی آپ کو پتا ہے کہ ریویو کی گراؤنڈ ہوتے ہیں کہ افیکٹڈ پارٹی جو ہے وہ ریویو داخل کر سکتی ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے افیکٹڈ پارٹی ہے؟ تو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اتنی لمبی پریس کانفرنس کر رہے ہیں افیکٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ریویو نہیں داخل کرنا. آپ نے سنا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مسئلہ ہے نا. دیکھیں ججمنٹ کی, دیکھ بات سنیں, ججمنٹ کی ریشو کے اوپر مطیع اللہ جان سے افیکٹو پارٹی آپ کو بھی پتا ہے کون سی ہوتی ہے یار. نہ کریں کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہو, حکومت کے خلاف کیا فیصلہ آیا بتائیں, چلیں اب بتا دیں نا. تو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کیوں شور ڈال رہے ہیں پھر وزیر قانون؟ اگر خلاف فیصلہ نہیں آیا ہے تو یہ کل سارا دن جو ہنگامہ مچا ہوا ہے ٹیلی ویژن چینل پہ, منسٹرز بیٹھ کے اس کی تشریح کر رہے ہیں, اٹارنی جنرل صاحب کو بھی ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں متاثرہ فریق نہیں ہے حکومت. آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ کنفیوز کر رہے ہیں مجھے, اور مجھے تو آپ کنفیوز کر لیں گے, لیکن آپ ناظرین کو نہیں کر سکتے ہیں. چلیں آپ کلیئر کریں. آپ کو پتا ہے کہ قانون کے اندر متاثرہ فریق کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہوا ہو یا اس آرڈر سے وہ کوئی اس کو نقصان پہنچ رہا ہو. حکومت خوش ہے تو یار وہ کہہ رہے ہیں ہم ریویو نہیں داخل کریں گے. نہیں, حکومت خوش ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں متاثرہ نہیں ہے. کہوں متاثرہ ہونے میں خوش نہ ہونے میں 2 فرق ہیں یار مطیع اللہ جان. ٹھیک ہے, آپ اتنا تو فرق. اٹارنی جنرل کے اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور چیف جسٹس اگر یہ غلط تشریح کی جا رہی ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے, تو کیا چیف جسٹس کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ بالکل نوٹس لینا چاہیے, اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں.
بہرحال ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نوٹس لیں، مگر میرے خیال میں یہ کیوں آپ نے پھر سوال میرے خیال میں جو بھی نہیں چاہتا کہ نوٹس لیں، جو بھی فوراً پیچھے آپ بھی جو ہے نا مطیع اللہ جان عمران خان یوٹرن فوراً یوٹرن، واہ جو بھی متاثرہ فریق ہے، جو بھی متاثرہ فریق ہے میرے خیال میں اس کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے۔ متاثرہ فریق جو کون ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو تیار ہیں، لیکن جب الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سے سیکیورٹی کچھ پتہ ہے آج ہائی کورٹ کے بجٹ مانگے گا تو کیا ہوا؟ ہائی کورٹس میں کیا ہوا ہے؟ وہ ڈسپوز آف ہوگی نا، جو پشاور ہائی کورٹ میں یہی کیس چل رہا تھا انہوں نے نپٹا دیا جی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا آئی سی اے کی جب تاریخ نکلے گی پتہ چلے، وہ بھی کہیں گے اب جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہی ہو نا، ہاتھی کے پاؤں میں کیا ہوا سب کا پاؤں۔ تو کیا ہوا ذرا لیگلی مجھے بتائیے اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ ہائی کورٹ نے جو ڈسپوز آف کیے ہیں اس کے خلاف جو وہاں پہ متاثرہ فریق ہے ان کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنی چاہیے کہ انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا، یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، یہ 3 لوگوں کا نہیں تھا، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ اچھا الیکشن پھر جو ہے مطیع اللہ جان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری 8ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ صدر جو ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرے گا، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، ٹھیک ہے نا، 48(5) مطلب جس کے اندر وہ سارا کچھ صدر کے اختیارات ہیں اور وہ سارا کچھ، وہ اب جو ہے وہ 57(1) کا آپ نے حوالہ دے کے یہ تو آپ نے پھر ایک مرتبہ 63A والی جو ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے والی بات ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ مطیع اللہ جان صاحب، میں آپ ہی کی پرپوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے ڈیٹ اناؤنس کرنے، ٹھیک ہے نا؟ میری پرپوزیشن یہ نہیں ہے بہرحال آپ کی پرپوزیشن تو یہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے 4 گورنر آ جاتے ہیں اور ایک صدر آ جاتا ہے، تو مڑ کے پھر الیکشن کرا لو۔ اگر میری پرپوزیشن یہ ہے کہ 105 کے تحت اگر گورنر نے سمری پہ دستخط نہیں بھی کیے تو اس میں ڈیمنگ کلاز ہونی چاہیے کہ 2 دن بعد وہ گورنر کا ہی ایکٹ تصور ہوگا اور گورنر کو ہی تاریخ کا اناؤنس کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی ہارمونائزڈ انٹرپریٹیشن ہو سکتی تھی آرٹیکل 105 کی آئین کی، مگر یہاں پہ بھی 63A والی تشریح ہارمونائز نہیں کیا گیا نا، پھر کنفلکٹ ہو گیا نا مطیع اللہ جان صاحب، یہی ہے نا، جب آپ وہ کریں گے نا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ اچھا اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے قیوم صاحب جو ہم نے شاید ڈسکس بھی کیا، اس کو بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر گورنر اور صدر ایک ہی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو تو پھر کہاں سے تاریخ مانگی جائے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ کافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کون سی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جس سے بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے۔ قیوم صدیقی صاحب، تاثر یہ مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے اوپر غور و خوض کیا گیا، اور سب سے اہم اعلان جو کیا گیا قیوم صدیقی صاحب وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی شیڈول 54 دن کا رکھنے پر اتفاق۔ یہ وہ شیڈول ہوتا ہے نا کہ صدر جب تاریخ کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد پولنگ دن تک کتنے دنوں میں سب کچھ پورا ہو جائے گا، 54 یا تو وہ 54 دن تک۔ اچھا میں نے قانون پڑھا جو سیکشن 57 ہے، اس کے اندر جو مختلف مراحل کے لیے اس قانون میں دن مقرر کیے گئے کہ اتنے دن میں نامینیشن پیپر دائر ہوں گے، اپیلیں ہوں گی، فائنل لسٹ آئے گی جو سارے کا سارے، اور پھر سمبل ملیں گے۔ تو ان تمام دن کو میں نے جب کیلکولیٹ کیا وہ 64 دن بن رہے ہیں۔ اب وہ 64 دن کی بجائے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے 54 دن کے اندر اس شیڈول کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس سے تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہی صدر عارف علوی نے بٹن دبایا، تاریخ کوئی اناؤنس کی، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کے مشورے سے، تو اس کے بعد وہ مشین آن ہو جائے گی، اور صدر کے اعلان کے 7 دن کے اندر یہ قانون کہتا ہے کہ اگر صدر نے کوئی بھی تاریخ اعلان کر دی تو اس کے 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا جس کے اندر پورا شیڈول جو ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں 54 دن کا، کاغذات نامزدگی، پھر اسکروٹنی، پھر اس کے بظاہر الیکشن کمیشن نے یہ تو تسلی کرا دی ہے کہ بس اب صدر اور ان کے مشاورت کی ضرورت ہے۔ مگر
ابھی سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا قیوم صدیقی صاحب، اور تفصیلی فیصلے کے حوالے سے شارٹ آرڈر میں لکھا تھا کہ اس فیصلے میں کچھ چیزوں کو مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزوں کے اثر کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایمپلیفائی کر کے وہ کہیں کہ جو صدر نے تاریخ دی ہے اس ڈیڈ لائن سے آگے نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن، اور ہو سکتا ہے اسے کم کر کے کہیں کہ کیونکہ ابھی بجٹ کا بھی معاملہ ہے، آئی ایم ایف کا بھی کوئی کیس نہیں آئی، تو الیکشن کمیشن یہ سارے حالات دیکھ کے ملک کے جو حالات ہیں وہ خود کوئی طے کر لے مناسب ڈیٹ۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ الیکشن کمیشن نے جو کارروائی کی ہے، کیا واقعی ایک ماحول بن گیا ہے الیکشن کا اور جلد ہی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے گا؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، اگر آپ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو اس کا بالکل وہ ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے اب سپریم کورٹ آ گئی ہے اس کے اندر اور وہ سارا کچھ ہے، 90 دن کا وہ بھی ہے، تو ساتھ ہی 254 بھی ہے، تو اب یہ بھی اگر دیکھ لیا جائے یہ 54 دن والا بھی، تو وہ اس 90 دن سے آگے نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا، جو کانسٹیٹیوشنل جو صدر نے تاریخ 9 اپریل کی دی ہے اس سے تو آگے ہے، اس سے آگے چلا جائے گا، وہ تو پہلے بھی آگے نکل رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی وہ ایک چیز ہے، تو یہ بجٹ تک جائے گا۔ دیکھیں بجٹ تک جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وہ بھی کہیں گے کہ جناب بجٹ آنے دیں، ہمارے پاس پیسے کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، فلاں ہوگا۔ اب نگران حکومت کیا بجٹ دے گی؟ پھر بجٹ منظور، اب نگران حکومت نے تو نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کرنا ہے نا۔ ہو سکتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ ہمارے اوپر ڈالنے کی بجائے نگران پر ڈال دو کہ یہ نگرانوں کا بجٹ ہے، وہ نگران حکومت دیکھے گی نا۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ میں تو کوئی نگران حکومت لیکن بجٹ دے کے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا شاید، ظاہر ہے وہ اس میں پیسے۔ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، میں کہوں آپ کو کہ آپ جائیں، آپ نے سن لیا نا مہتاب حیدر صاحب کراچی نے جائیں، کیا بتایا، جی آپ، میں کہوں آپ کراچی جائیں، آپ کہیں گے جناب مجھے جہاز کا ٹکٹ تو دے دینا، بھائی جہاز کا نہیں مل سکتا، اچھا جی ریل کا ٹکٹ دے دیں، ریل کا بھی نہیں مل سکتا، تو پھر کیا پیدل جائیں گے؟ تو پھر جتنے دن میں آپ پیدل کراچی پہنچیں گے تو پھر اس کا کیا کروں میں؟ اچھا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کسی بھی تاریخ سے پہلے یا صدر کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز تو ہے، بالکل تفصیلی فیصلے کا انتظار تو ہونا چاہیے کہ کب تفصیلی فیصلے کی ریزننگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر شاید وہ جب ریزننگ آئے تو اس میں یہ 4-3 والا اور 5-2 کیا وہ 3-2 والا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے الیکشن کا ماحول کو مزید گرمانے کا۔ تو دیکھیں نا مطیع اللہ جان صاحب، پیشیوں کے اوپر ایک الیکشن کیمپین چل رہی ہے، عدالتیں انتظار کر رہی ہیں، چلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ چل پڑے ہیں، وہ جتھے کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، گیٹ ٹوٹ رہے ہیں، عوام کا ایک ماحول بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ماحول تو گرم ہو رہا ہے اور پہلے کی طرح اب کی بار اس ماحول کو گرمانے کے وہی کردار ہیں۔ دیکھیں مطلب اس میں آپ ایک داد دیں ویسے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے پیشیوں کو بھی الیکشن کیمپین بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک، کچھ سیکھیں۔ ویسے لگتا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کی پیشیاں ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے اداروں کی خان صاحب کے سامنے پیشیاں ہیں۔ بہرحال اینی وے، مختصراً پروگرام کا اختتام میں ایک بڑے ہی اہم سوشل ایشو پہ کرنا چاہوں گا۔ بھارت کو بائی پاس کا ایک منصوبہ شہباز شریف صاحب کے آتے ہی بڑی تیزی سے اس پہ کام ہوا، اور اگر یہ کہیں کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ کام ہوا تو غلط نہ ہوگا، مگر اس شہباز سپیڈ کی وجہ سے 2 حادثے ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی اس میں 2 مزدوروں کی ہلاکت کی اطلاع تھی اور 7 کے قریب زخمی ہونے کی اطلاع تھی، اور آج پھر جو بڑا برج ہے بارہکہو کے اندر، جو گارڈر رکھے جا رہے تھے، جو بیمز رکھے جا رہے تھے، وہ گرے ہیں، اور 4-5 بیم گرے ہیں، اور بہت خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ اس میں جانی نقصان کی ابھی اطلاع کوئی نہیں ہے، مگر شہباز سپیڈ کو کم از کم سپیڈ لمٹ کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 23 مارچ تک جو ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، مگر میرے خیال میں ایک انسانی جان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی افتتاحی تقریب سے زیادہ اہم ہے۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔